मुफ्ती साहब, आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से कुछ महीने पहले हिजाब के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। उसके बाद फिर अभी अज़ान के मामले को लेकर अज़ान लाउड स्पीकर उतरवाने की बात कही गई। फिर अभी रामनवमी के मौके पर जो है कई जगह जो है वो नफ़रत का माहौल पैदा किया गया, पथराव किया गया। और बिहार से इस तरह की खबरें आई कि बिहारी मस्जिदों के ऊपर जो है वो भगवा रंग जो झंडा जो है वो लगाया गया। उसके बाद कल दिल्ली में ये वाक़या हुआ कि हनुमान जयंती के मौके पर जो है फिर वो तशद्दुद का माहौल पैदा किया गया। तो क्या लगता है आप ये सब जो देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल बनाई जा रही है वो ऐसा नहीं है कि इत्तिफाक़िया तौर पर ऐसा हो रहा है, बल्कि हकीकत में एक बहुत पुरानी एक स्कीम जो उन लोगों की तरफ से बनाई गई थी कि जो इस मुल्क में रहते हुए मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और अजीब बात यह है कि इस वक्त वो मजबूती में भी हैं। हालात के एतबार से ये इस मुल्क के रहने वालों के लिए एक लम्हा फ़िक्र है और सोचने का मकाम है कि कुछ ऐसे लोग, ऐसी ताकतें कि जो इस मुल्क में अमन व शांति नहीं रहना देना चाहती और प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा को ख़त्म कर देना चाहती हैं, वो इस वक्त ताकत के साथ मौजूद हैं। और एक प्लान जो कभी तैयार किया गया होगा इस मुल्क में आग लगाने का और फ़साद को बर्पा करने का और मजहबी मुनाफरत को फैलाने का, वो उसके तहत मुस्तकिल काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि ये 1-2 महीने या 3 महीने की नहीं है, मुस्तकिल एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। वक्फे से पहले होता था, अब इसमें तेज़ी आई है और मुसलसल हो रहा है। अब इसके पीछे साजिशें किन लोगों की हैं ये दुनिया जानती है, वो चेहरे सामने हैं। लेकिन अब उनको क़ुव्वत इसलिए ज़्यादा हासिल हो गई है कि अब इंसाफ के कायम करने वाले इदारे, अदालतें और हुकूमत के चलाने वाले अफराद कहीं ना कहीं उनकी खामोशी, बल्कि बाज़ मरतबा ज़ालिमों के साथ खड़ा होना, ये बतलाता है कि यकीनी तौर पर ये तमाम इदारे भी कहीं ना कहीं इस मुल्क में अमन व अमान और शांति की फ़ज़ा को ख़राब करने वालों के साथ खड़े हुए हैं। आप देखिए, कोर्ट का ऑर्डर आता है कि अगर आप कोई तशद्दुद भरी तकरीर कर रहे हैं, हेट स्पीच दे रहे हैं, जो कि किसी एक ख़ास जमात के लिए या मज़हब के मानने वालों के लिए या एक जगह के या एक रंग के लोगों के लिए है, अगर आप मुस्कुरा कर वो स्पीच दे रहे हैं तो वो हेट स्पीच क़ानूनी दायरे में अदालतें कहती हैं कि वो मुजरिमाना स्पीच नहीं हो सकती। फिर आगे बढ़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि जिस धर्म संसद के अंदर खुलेआम मुसलमानों को मारने और काटने की बातें कही गईं, उसके बारे में हुकूमतों की तरफ से जो कमेटियां तश्कील दी गईं, जबकि वीडियो वहाँ मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, तकारीर मौजूद हैं, लेकिन क़ानून को नाफिज करने वाले इदारे वो अपनी रिपोर्ट ये पेश करते हैं कि वहाँ इस तरह की कोई बात नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि जो पहले कभी कभी हम फ़साद के बारे में सुना करते थे, अब उसमें से जो तसलसल आया है और तेज़ी आई है, वो ज़ालिम और इस मुल्क के अंदर बिगाड़ पैदा करने वाले अफराद ये समझ गए कि अब हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इस मुल्क के अंदर कानून हमारे एतबार से चलेगा, संविधान और अदालतों का कोई मान नहीं है। इसमें एक सवाल ये भी है कि ये सिर्फ मस्जिदों के पास आने के बाद ऐसा क्यों होता है? और चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है, लेकिन मस्जिदों के पास क्यों? कि ये मैं कह रहा हूँ ना, ये एक प्लानिंग है। प्लानिंग के तहत सारी चीज़ें कराई जाती हैं या की जाती हैं। पहले से तय होता है कि हमें किस रोड पर जाकर शरारतें करनी है। जहाँ जहाँ पर भी इस तरह की रामनवमी की जुलूस में इस तरह की हादसात की खबरें आई हैं, आप वहाँ देखिए, वहाँ के लोगों से मालूमात करिए, सेकुलर लोगों से मिलिए, वो ख़ुद बताएंगे कि पहले भी रामनवमी का जुलूस निकला करता था, लेकिन इस अंदाज़ पर नहीं होता था कि एक मुल्क के अंदर खुलेआम हथियार लेकर तशद्दुदी नारे लगाकर हथियारों को लहराया जा रहा है और इंतज़ामिया और पुलिस खड़ी हुई तमाशा देख रही है। तो ये तो खुला हुआ उकसाने वाली बात हुई। फिर अगर यहीं तक भी हो तो भी सब्र किया जा सकता है। ये भी वीडियो वायरल हो रही हैं और ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा है कि जो लोग इस तरह के जुलूस निकाल रहे हैं, हथियारों को लहरा रहे हैं, वो ख़ास मस्जिद के मकाम की तरफ जा रहे हैं, मस्जिदों में घुस रहे हैं और मस्जिदों के मीनारों पर भगवा झंडा लहरा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जो हुआ,
اور بھی مدھیہ پردیش میں بھی یہی ہوا, راجستھان میں بھی یہی ہوا, دلی کے اندر بھی جو ہوا ہے. کل آپ دیکھیں وہاں کی مسجد کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے, صحن کے اندر بھگوا جھنڈے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رام کے نام پر, رام کا نام لے کر اس ملک کی فضا کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں. کیا آپ کا مذہب آپ کو یہ سکھاتا ہے؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ مذہب کی آڑ لے کر آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط تو ہے ہی, ساتھ ساتھ بے شرمی بھی ہے کہ آپ اپنے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں. ہندو دھرم کا جلوس ایسے نکالا جاتا ہے؟ اگر یہ کوئی دھرم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھرم نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے اندر کی چھپی ہوئی شیطنت تو ہو سکتی ہے, خباثت اور گندگی تو ہو سکتی ہے, یہ دھرم نہیں ہو سکتا. کوئی دھرم یہ نہیں سکھائے گا کہ آپ اپنے مذہبی رسومات کو اس طرح ہتھیاروں کو لہرا کر کریے اور مذہبی رسومات اس انداز پر ادا کیجیے کہ دوسرے کے مذہب کے ماننے والوں لوگوں کو ٹھیس پہنچائی جائے, ان کی عبادت گاہوں کو تکلیفیں پہنچائی جائیں, ان کی عبادت گاہوں میں توڑ پھوڑ کی جائے. یہ کوئی مذہب تو نہیں سکھا سکتا. یہ آپ کے اندر کا اپنا شیطان ہے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حکومت میں کچھ بیٹھے ہوئے لوگ وہ بھی اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ انتظامیہ اور پولیس سخت ہو اور ایسے بدماش لوگ کھلے عام ہتھیار لہراتے ہوئے چلے جائیں. نہیں ہو حضرت سکتا. ایک سوال یہ بھی ہے, کئی ساری جگہ ایسا ہوا ہے جہاں تشدد ہوئے ہیں, تو وہاں پر بھی رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے. بہت سارے مسلم علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کو سامان لینے میں دقت ہو رہی ہے. تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جمعیت کی طرف سے کسی طرح کوئی بیان نہیں آ رہا, یا ان کے جو قائد ہیں ان کی طرف سے, جو ان کے سربراہ ہیں ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بیانات آ رہے ہیں. حضرت محتمیم صاحب دارالعلوم دیوبند وہ بھی جمعیت کے سرپرستوں میں سے ہیں, ایسا نہیں ہے. ان کا بیان آیا اور میں ان کے بیان کی تائید کرتا ہوں. حضرت محتمیم صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ ہندوستان کے قانون اور یہاں کے کانسٹیٹیوشن کے عین مطابق ہے کہ اگر آپ کی جان کو, آپ کے مال کو, آپ کے گھر والوں کو, آپ کی ملکیت کو کسی سے خطرہ ہے, کوئی آ رہا ہے آپ کے گھر میں گھس کر لوٹ پاٹ کر رہا ہے, تو آپ اپنی طاقت کے بقدر اس کا مقابلہ کیجیے. یہاں کا سنویدھان اس کی اجازت دیتا ہے. ان کے آگے ڈرنا نہیں ہے. اگر آپ ڈریں گے تو وہ اور زیادہ مضبوط ہوں گے. ان کے دلوں میں بھی تو احساس ہونا کہ چوٹ لگنے کا ڈر کیا ہوتا ہے, اپنے کے کھونے کا ڈر کیا ہوتا ہے. ان ظالموں کو یہ خوف ہو ہی نہیں رہا ہے. افسوس یہ ہے کہ آج عدالتیں خاموش بیٹھی ہیں, حکومتیں گنگی اور بہری ہو چکی ہیں, اور انصاف کو قائم کرنے والے جو ہمارے ادارے ہیں وہ سب تماشائی بنے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کتنی اگر یہ لوگ جو یہ فساد کرتے ہیں, جو اس طرح کے جلوس لے کر نکل رہے ہیں, کبھی جلوس کے نام پر فتنہ پھیلا رہے ہیں, کبھی اذان کے نام پر پھیلا رہے ہیں, کبھی برقعے کے نام پر, کبھی حجاب کے نام پہ, یہ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں یہ ایک سازش کے تحت سب کچھ کیا جا رہا ہے اور یہ رکنے والا بھی نہیں ہے. یہ کرتے رہیں گے کیونکہ ان لوگوں کی ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے. ان کے یہاں اس ملک سے محبت کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے. ان کے یہاں صرف یہ ہے کہ ایک خاص کمیونٹی کو تباہ و برباد کیے جائے. لیکن میں پھر بھی بہت خوش ہوں اس بات کو دیکھ کر کہ پہلے ہم بے خبر ہوتے تھے. کانگریس کے دور میں فسادات ہوتے تھے, ہماری املاک کو نقصان پہنچایا جاتا تھا, لیکن حکومتیں بڑے شاطرانہ انداز میں ہمیں دلاسا دے کر بٹھا دیتی تھیں. ہم کہتے چلو کوئی بات نہیں. اس زمانے کے اندر مسلمان بیدار ہو گیا. مودی جی اور یوگی جی نے مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا. فسادات اس سے زیادہ پہلے ہوئے ہیں, اس سے زیادہ نقصانات مسلمانوں کو, لیکن اس وقت مسلمانوں کو بے خبر رکھا جاتا تھا کہ نہیں ہم آپ کا یہ کر رہے ہیں. سنوائی ہو جاتی تھی, وہ سنوائی کیا ہوتی تھی, ادھر سے سنی ادھر سے نکال. اب سنوائی بھی نہیں ہو رہی تو مسلمان خود بخود ماشاءاللہ بیدار ہو رہا ہے. وہ جانتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور اس ملک کا قانون ہمیں کہاں تک کی اجازت دیتی ہے. وہ قانون کو سامنے رکھ کر اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہے اور لڑتا رہے گا. مجھے ایک بات یہاں ضرور کہنی ہے, یہ جتنے فساد کرنے والے, جتنے اس طرح کے جلوس نکالنے والے لوگ ہیں, ذرا یہ سال 2 سال پہلے کی اپنی زندگی دیکھیں. جب اس ملک کے اندر لاک ڈاؤن لگا, ہزاروں کلومیٹر دور یہ لوگ پیدل چلنے پر مجبور ہو گئے, سخت دھوپ میں نکلنے پر مجبور ہو گئے, اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر لے جانے پر مجبور ہو گئے. اتنے بے شرم, اتنے نالائق لوگ ہیں, انہیں یاد نہیں آیا کہ وہ ایک لوگ کون لوگ تھے. وہ فرشتے نما ٹوپی لگائے ہوئے, داڑھی اور تسبیح والے لوگ کون تھے. وہ مسلمان جو رمضان میں شدید دھوپ میں روزہ رکھے ہوئے ہونے کی حالت میں سڑکوں پر تمہارے لیے پانی کا انتظام کر رہے ہیں, کھانے کا انتظام کر رہے ہیں, خود روزے سے ہیں, تمہارے بچوں کے لیے دودھ کا انتظام بھی دیکھا ہم نے, خود بھوکے ہو کر تمہارے بچوں کے لیے انتظام کر رہے ہیں. جگہ جگہ تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟
تمہارے گھروں میں تمہارے اپنے لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ماؤں کی، بہنوں کی، کووڈ میں مر چکے تھے، سڑ رہی تھی لاشیں، کوئی کاندھا دینے والا نہیں تھا۔ یہ مسلمان نوجوان تھے جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری لاشوں کو اٹھا کر شمشان تک پہنچا رہے تھے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتنے بے غیرت اور بے شرم لوگ ہو تم۔ یہ حکومتیں اور یہ ادارے تمہارے لیے کیا کر رہے تھے؟ تمہیں ایک بس تک نہیں دی گئی تھی ان سے، تمہارے لیے آنے اور جانے کا انتظام نہیں کر سکے تھے، یہ راستے میں تمہارے لیے اسٹال نہیں لگا سکے تھے۔ یہ مسلمانوں کا جگرا تھا، یہ مسلمانوں کا جگرا تھا کہ خود تکلیف میں تھے، روزے کی حالت میں تھے، شدید گرمی میں تھے، لیکن برادران وطن کے لیے جگہ جگہ کھڑے ہوئے تھے، ٹرینوں میں، بسوں میں، بس اڈوں پر، اسٹیشنوں پر، ہائی وے پر، بلکہ میں اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے اپنے گھروں میں راشن کی کٹیں بنائی اور تمہارے گھروں میں پہنچائی۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانکو تو صحیح، کتنے بے شرم اور بے غیرت ہو گئے ہو۔ رہی بات قیادت کی، قیادت حکمت کے ساتھ چل رہی ہے، اور حضرت محتم صاحب نے جو ایک اشارہ دیا ہے وہ قیادت ہی کا اشارہ ہے، اور اس ملک کے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے دیا گیا ہے۔ البتہ میں دیگر قائدین سے، کسی بھی جماعت کے ہوں، کسی بھی تحریک کے ہوں، سیاسی ہوں یا قومی ہوں، مسلم، میں سب سے کہوں گا خدا را اس امت کی دستگیری کریں، اس امت کے نوجوانوں کو سنبھالیں۔ جب ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے، ان کے نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، بے گناہوں کو جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے، اس وقت ہم ان کے دلاسے کے لیے پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم کیوں نہیں ایسا حکمت عملی تیار کرتے ہیں؟ کیوں نہیں حکومت سے ہم آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہیں کہ تم اگر اس طرح چلو گے تو پھر ہم بھی مجبور ہیں کہ ہم اپنے حقوق کو چھین لیں۔ اگر عدالتیں گنگی اور بہری بنی رہیں گی تو کوئی تو بیدار ہوگا، اور مودی جی آپ کا احسان ہے کہ آپ کی خاموشی نے ہمیں بیدار کر دیا۔ امت شاہ جی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو سوچنے اور سمجھنے کی قوتیں دے دی ہیں۔ آج مسلمان الحمدللہ بیدار ہے، دین کی طرف بھی آ رہا ہے، دنیاوی قانون کو بھی دیکھ رہا ہے، اس ملک کے آئین اور قانون انہیں کیا اجازت دیتے ہیں وہ سب وہ جان رہا ہے، اور انشاءاللہ حضرت محتم صاحب نے جیسا فرمایا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے زندگی بھی ایک بار اور موت بھی ایک بار، تو جئیں گے تو بھی عزت کے ساتھ جئیں گے، اور مریں گے تو انشاءاللہ عزت کے ساتھ جئیں گے۔ کسی سے ڈر کر نہ کبھی مسلمان رہا ہے اور نہ رہ سکتا۔ مسلمان کی فطرت تو شیروں کی فطرت ہے، وہ گیدڑوں کی دھمکیوں سے اور گیدڑوں کے ایک ریوڑ سے گھبراتا نہیں ہے۔ مسلمان تو شیر ہے، اور انشاءاللہ شیروں کی طرح جیے گا، اور اگر موت بھی آئی تو وہ اللہ کے حکم سے آئے گی۔ کسی کے ڈرانے اور دھمکانے سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اگر حکومتیں اپنا کام نہیں کریں گی اور انتظامیہ امن و امان کو بحال نہیں کرنے میں ہماری مدد کریں گی تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے ہندوستان کے قانون جو ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم اس کے اعتبار سے اپنی تحفظ کریں، اپنی جان و مال کی حفاظت کریں۔ آخر میں برادران وطن کو میں بس یہ پیغام دوں گا کہ آپ اپنے مذہب کو کم سے کم بدنام نہ ہونے دیں۔ جو ہندو سیکولر ہیں ان کی خاموشی بھی مجرمانہ ہے، جو خود کو سیکولر سمجھتے ہیں اور غلط کو غلط ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مذہب کو چند لفنگے، آوارہ، بدماش اور شراب اور نشے میں لت پت لوگ بدنام کر رہے ہیں، اور پھر وہ خاموش اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ آگ ہے، یہ آگ پھیلے گی۔ آپ کی خاموشی آپ کو اس وقت بڑی تکلیف دہ ثابت ہوگی آپ کے لیے جب یہ آگ آپ کے گھر تک پہنچے گی۔ اگر میرا گھر جلے گا تو آپ خاموش نہ بیٹھیں کہ صرف میرے گھر میں آگ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عدد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ملک میں امن و امان کو بحال کرے، محبت اور اخوت کی فضاؤں کو عام کرے۔ جو لوگ مذہبی نام پر نفرتیں پھیلا رہے ہیں اللہ انہیں غارت کرے، تباہ و برباد کرے، اور ان کے دلوں میں اللہ قانون کا اور اس ملک کے قانون کا اور دستور کا خوف بٹھائے، اور اگر وہ نہیں مانتے